नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, पीर आदिल को ताबे नज़र दे, तू कहाँ है मुझे कुछ खबर दे, कैसे तस्दीक जलवा करूँ मैं, तू जो पर्दे में महजूब होगा। ऐ तालिब हकीकी, अगर इस कायनात के अंदर किसी चीज़ का मुशाहिदा करना है तो नज़र में नूर होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अंधा हो वो इस कायनात की चीज़ों का मुशाहिदा नहीं कर सकता, गोया वो महज मजबूर है। और ये भी याद रख कि अगर किसी चीज़ का मुशाहिदा करना है तो सिर्फ़ नज़र में नूर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नूर नज़र के साथ साथ एक नूर खारिज में भी हमें चाहिए कि हमारी आँख अंधेरे में काम नहीं कर सकती। अगर हमें देखना है तो हमारी आँखों में भी नूर चाहिए और बाहर भी नूर चाहिए, यानी अंदर भी नूर चाहिए और बाहर भी नूर चाहिए। और ये दोनों नूर मिलकर हमारे मुशाहिदे की हाजत पूरी करते हैं और हम इस कायनात की, इस दुनिया की चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं। और ये दोनों नूर हमें इस कायनात की चीज़ों का मुशाहिदा कराते हैं। अगर हम इस कायनात की चीज़ों का और करीब से और शाफ़ो शफ़ाफ़ तरीके से उसका मुशाहिदा करना चाहते हैं तो हमें एक और नूर की ज़रूरत होती है, और वो नूर अक्ल का नूर है, समझ का नूर है। कि जब कोई इंसान आकिर हो जाता है, एक नादान आदमी जब किसी चीज़ को देखता है तो उसके मुशाहिदे का तरीका अलग होता है, और वही जब कोई अक्लमंद आदमी देखता है तो उसको अलग मुशाहिदा होता है। इसीलिए शरीयत इस्लामिया में आकिल व बालिग पर इबादत फ़र्ज़ करार दी जाती है, और जिसकी अकल सलामत ना हो उसे मुकल्लफ़ नहीं समझा जाता। कोई दीवाना पागल बच्चा हो तो उस पर इबादत फ़र्ज़ करार नहीं दी जाती, लेकिन जबकि उसके पास आँखों में नूर मौजूद रहता है और बाहर भी नूर मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही उसके अकल का नूर परवान चढ़ता है, अकल के नूर में कमाल पैदा होता है, तो उस पर शरीयत इस्लामिया के अहकाम नाफिज होने लग जाते हैं और इबादत उस पर फ़र्ज़ करार दी जाती है। इंसान अपनी अक्ल से मशीनरीज़ बना सकता है, इंजन बना सकता है, बिजली पैदा करा सकता है, तरह तरह के मसनूआत बना सकता है, हवा पानी पे राज कर सकता है, मगर इंसान अपनी अक्ल से ईमान व इरफान की मंजिलों को तय नहीं कर सकता। यूँ समझो कि अकल से आसमान
اور زمین کی پیمائش تو ہو سکتی ہے، مگر عقل سے خود اپنی پیمائش نہیں ہو سکتی۔ عقل سے اس مادی دنیا کی چیزوں کو پہچانا جا سکتا ہے، مگر عقل سے خود اپنے آپ کا عرفان نہیں جانا جا سکتا، خود اپنے کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ کی منزلوں کو نہیں پایا جا سکتا۔ اگر ایمان کے لیے، ولایت کے درجوں کے لیے اگر صرف محض عقل انسانی کافی ہوتی تو یونان میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا جو ولی نہ ہو، کوئی سائنسداں ایسا نہیں ہوتا جو ولی نہ ہو۔ تو صرف عقل کافی نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص اپنے وطن کے گلی کوچوں سے واقف ہوتا ہے، صرف واقف نہیں ہوتا بلکہ اچھی طرح واقف ہوتا ہے، مگر اجنبی جگہ کے لیے وہ بے خبر ہوتا ہے، اور اسے ایسے جگہ کے لیے رہبر کی محتاجگی ہے جو یا تو وہاں کا باشندہ ہو یا وہاں آتا جاتا رہتا ہو، ایسے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری عقل اس سفلی دنیا کی چیز ہے، اسفل السافلین کی چیز ہے، اسے اسی عالم کی خبر ہے۔ یہاں کی چیزوں کو عقل بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہے، جان سکتی ہے، پہچان سکتی ہے، مگر اسے عالم بالا، عالم ملکوت و جبروت اور دوسری دنیا سے کیا تعلق؟ وہاں سے وہی باخبر ہوگا جو اس عالم میں رہ کر آیا ہو یا وہاں آتا جاتا رہتا ہو، وہاں کی واقفیت رکھتا ہو۔ اور اللہ کے جو بندے ان دونوں جہانوں سے تعلق رکھتے ہیں، عالم اسفل اور عالم بالا سے، ان دونوں جہاں سے تعلق رکھتے ہیں، انہی کو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کہتے ہیں۔ انبیاء کرام کا سلسلہ تو ختم ہوا، ختم نبوت ہو گئی، لیکن اولیاء کرام کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ وہی ولی کامل جو اپنے مرید کو اس مقام تک پہنچاتا ہے جسے ہم مرشد کامل کہتے ہیں، مرشد کامل ولی کامل کو کہتے ہیں۔ اور ولی کامل کیا کرتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس کائنات کو مشاہدہ کرنے کے لیے ہماری نظر میں نور ہونا چاہیے، ہمارے اندر نور ہونا چاہیے، ہمارے باہر نور ہونا چاہیے، اور یوں ہی ہمیں عقل کا نور بھی ملنا چاہیے۔ تو جب مرشد کامل ملتا ہے تو جب ہمارے اندر عقل دھیرے 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 کمال پاتی ہے، ویسے ہی ہم کو چیزوں کی پہچان اور اس کائنات کا مشاہدہ ہم اتنی بہترین اور اتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ ویسے ہی جب مرشد کامل ہم کو ملتا ہے تو مرشد کامل ہماری نظر کے نور میں ایک خاص نور اپنی توجہ سے عطا فرماتا ہے، اور ہمارے باہر کے نور میں بھی اپنی توجہ سے ایک خاص نور عطا فرماتا ہے، اور ہمارے عقل کو عقل سلیم بناتا ہے۔ ہم پہلے جن چیزوں کو مشاہدہ کرتے تھے، جب ہم بچے تھے تو ہمارے مشاہدہ کرنے کا طریقہ الگ تھا، جب ہم تھوڑے عقل مند ہوئے تو ہماری چیزوں کا مشاہدہ کرنے کا نظریہ بدل گیا، اور جب ہم مرشد کامل کی صحبت میں گئے تو اس نے ہماری نظر میں، ہمارے ارد گرد میں
اور ہمارے عقل سلیم میں ایسا نور دیا کہ اب ہماری سمجھ بالکل نورانی ہو گئی، اور سمجھ کو سمجھ ملی، یعنی سمجھ عطا ہوئی ہمیں پیر کامل سے۔ تو اب ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ تو اسی لیے مرشد کامل کہ ہم جو صحبت میں جاتے ہیں تو جاتے ہی اسی لیے ہے کہ وہ ہماری نظر میں نور عطا کرے، ہمارے ارد گرد نورانی ماحول پیدا کرے، اور ہماری عقل میں، علم و عرفان میں نور پیدا کرے، اور عقل کو عقل سلیم کے درجے کو پہنچائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ کوئی عقل مند اس دنیا کی باتوں میں اپنی عقل پر اعتماد کر کے نہ رہ جائے، بلکہ بارگاہ انبیاء میں، بارگاہ اولیاء میں اپنی ناقص و ناکارہ عقل کو بالائے طاق رکھ کر مکتب کا بچہ بن کر حاضر ہو، تاکہ اپنے مرشد کامل سے کامل فیض پا سکے، اور وہاں سے وہ نورانی فیض پا کر اپنی نظر میں نورانیت، اپنے ارد گرد نورانیت، اور اپنے عقل کے اندر نورانیت پیدا کر سکے۔ اور یاد رکھو کہ وہی ڈول میں پانی آئے گا جو خالی ہو کر جائے گا۔ اگر آپ کسی ڈول کو کنویں میں چھوڑو گے اور بھرا ہوا ڈول کنویں میں چھوڑو گے تو اس میں کیا پانی آئے گا؟ جو اس میں ہے وہی آپس آئے گا، وہی اتنا ہی پانی رہ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو اپنا ڈول خالی کر کے بھیجنا ہوگا۔ تو آپ کو جو ہے اپنی تمام معلومات کو، اپنے اس ناقص عقل کو سائیڈ میں رکھ کر خالی ہو کر مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ جب آپ خالی ہو کر حاضر ہوں گے تو آپ راز و نیاز پانے کے قابل بن جائیں گے، اور پیر آپ کو تمام معلومات سے خالی کرتا ہے تاکہ آپ کو راز و نیاز سے بھر دے۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہ عقل کو جو ہے حضور کے سامنے قربان کر دو۔ یاد رکھیے کہ جب تک آپ کی عقل کو نورانیت ملے، اور وہ نورانیت جو بارگاہ مصطفی کی جو کہ نورانیت ہے، جو بارگاہ محمدی کی نورانیت ہے، وہ جب تک آپ کو نہیں ملتی تب تک آپ جو ہے ولایت کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتے۔ اور مجلس محمدی کی نورانیت یہ پیر کامل ہی آپ کو عطا کرتا ہے، اس شان کے ساتھ کہ خود وہ پیر کامل فنا فی الرسول، فنا فی شیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ کی مقام کو پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اور آپ جب اپنی عقل کو پیر کامل کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں اور پیر کامل کے فیضان کو اپنے اندر لیتے ہیں، اور لیتے لیتے فنا فی شیخ کی منزل کو پہنچتے ہیں، اور درجہ بدرجہ فنا فی الرسول، فنا فی اللہ کو پہنچتے ہیں، تو آپ ان ولایتوں کی منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نہایت ہی بہتر ہے کہ اپنی عقل کو حضور نبی کریم کی سامنے قربان کر دیا جائے، کیونکہ یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا، یہی طریقہ تمام بزرگان دین کا تھا، جس سے انہوں نے بارگاہ نبوی سے بہت ہی عظیم فیوزات و برکات حاصل کیے۔ وہ دنیا کو معلوم ہے، لیکن موجودہ زمانے کے مسلمان ایمان کا دعویٰ کرنے والے اپنی عقل و دانش پر ایسا فخر کیے ہوئے ہیں، ایسا نازا ہوئے ہیں کہ ہر معاملے میں عقل کو دخل دینے کے لیے تیار ہے، اور جو ان کی ناقص عقل میں آ جائے اسے ٹھیک سمجھتے ہیں، ورنہ اس میں نقص نکالنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہماری عقل بہت ناقص ہے۔ ہم کس گمان میں ہیں کہ ہماری عقل بہت کامل ہے؟ ہم اگر کسی چیز کی بارے میں جانتے ہیں تو ہماری جانکاری محدود ہوگی،
ہم اس جانکاری کے دائرے میں کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن جب کوئی اللہ والا ہے، اس کی جانکاری، اس کے علم کا سوتا اور اس کی نورانیت جو ہے بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اور ہمیں ان کے اس نور سے اپنی عقل کو نورانی بنانے کے بجائے اگر ہم ان پر اعتراض کرنے لگ جائے تو ہم ظلمتوں میں رہ جائیں گے، نورانیت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر کسی اللہ والے کی کسی معاملے میں اگر ہماری سمجھ ان کی باتوں کی تہ تک رسائی حاصل نہ کر پائے تو ہم ان پر بجائے اعتراض کرنے کے ہم تھوڑا صبر سے تحمل سے کام لے کر کے ان کی بارگاہ سے اس کی سمجھ حاصل کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کچھ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہم خدا کا شکر کرتے، مگر اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو راز و نیاز کی تعلیمات پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء کرام، اولیاء کرام کی بارگاہ میں اپنی عقلوں کو خم کر دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی محدود عقل کو جو قطرے کی مانند ہے، اور اولیاء اور انبیاء کی سمجھ، وہ نورانی سمجھ جو دریا کی مانند ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خرم کر کے راز و نیاز کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم راز و نیاز کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں اور راز و نیاز کی دولت سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔